नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत बनी इसराइल 39 आयत। ज़ालिका मिम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमम मदहूरा अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीना वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। और देखो, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ वरना तुम जहन्नम में डाल दिए जाओगे, मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। मलामत ज़रा मलूमम मदहूरा, यानी रहमत से दूर, अल्लाह की नज़र करम से दूर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें बेटों से नवाजा और अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम ज़ुबानों से निकालते नहीं। ख़ुद तो बेटियां पसंद नहीं, बेटी पैदा हो तो कलांस आ जाती है चेहरे पे, और अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक़ से ज़्यादा दूर ही भागते गए। और ए रसूल, इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे रब भी होते तो जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो मालिक अर्श के मकाम पर पहुंचने की ज़रूर कोशिश करते। अब ये देखें, इसमें हक़ से दूर भाग रहे हैं, हक़ पे अमल करना मुश्किल लग रहा है। शहद मीठा होता है, अगर मरीज़ का मुंह कड़वा हो तो उसे वो कड़वा लगता है। यहाँ कुफ़ार का यही हाल था। इस नसीहत को कबूल करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर कबूल कर लें तो सारी पाबंदियां लग जाएंगी, सारी बातें माननी पड़ेंगी जो कि तबीयत पे बड़ी गिरां गुजरती हैं। और फिर ये कहा गया कि तुमने अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाए हुए हैं तो दूसरे माबूद भी होते रब के साथ, तो वो आसमान पे जाके अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश करते। वो छोड़ देते अगर वो भी माबूद हैं और एक माबूद ऊपर है, तो फिर ये अपनी हुक्मरानी के लिए ऊपर चढ़ के तो वहाँ जाके दखल अंदाजी करते। यहाँ ये समझाया गया है, पाक है वो और बहुत ही बाला और बरतर उन बातों से जो तुम करते हो। उसकी पाकी तो सातों आसमानों और सातों ज़मीन में फैली हुई है, और सारी चीज़ें उसकी पाकी बयान कर रही हैं जो आसमान और ज़मीन में हैं। यहाँ सुबहानहू का लफ्ज़ आता है और तो सब्बाहू, तो इसकी रूट सबहा है। सबहा का मतलब होता है पानी में तैरना, तेज़ी से काम करना। यानी अल्लाह ताला के अहकामात दो तरह से काम करते हैं, एक तकवीनी और एक तशरीई। तकवीनी ये है कि अल्लाह ताला ने कुन कहा और चीज़ें वजूद में आ गई। तो तकवीनी क्या है कि हमारा जो सांस लेना है, हमारी नफ्स का चलना, तो इस तरह के सारे काम तकवीनी तौर पे हो रहे हैं। लेकिन जो हमें अल्लाह ने शरीयत, तशरीई ये है कि जिसका रास्ता बताया जाए, जिसकी शरीयत, शर उन रास्ते को कहते हैं। तो जो शरीयत, जो रास्ता हमें बताया जाता है, जब वो दिया जाता है उसके मुताबिक अमल करना, तो उसमें क्या है कि अल्लाह ने हमें मुकल्लफ़ बनाया है, हमें इरादे और अमल का इख्तियार दिया है, हमें शऊर दिया है। तो उससे जो हम काम लेके काम करते हैं और उसका रास्ता हमें अल्लाह ने बताया हुआ है। तो इस तरह दो तरह से, इसी तरह तकवीनी इबादत और तशरीई इबादत। इंसान की इबादत तशरीई है कि हमें शरीयत दी गई है, हमें दस्तूर और तरीक़े दिए गए हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी तकवीनी है कि अल्लाह ने उनको कुन कहा है और वो इबादत में लगे हुए हैं। परिंदे क्या हैं, जानवर क्या हैं, दरख्त पौधे क्या हैं, फरिश्ते क्या हैं, ये तकवीनी इबादत कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है।
ہر شخص مومن اور کافر سب اللہ کی حمد کرتے ہوئے قبروں میں سے نکلیں گے. سبحانک و بحمدک، یہ کہتے ہو سبحانک و بحمدک، لیکن یہ حمد کرنا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا، یہ فائدہ نہیں ان کو ہوگا اس چیز کا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں بعض اوقات کھانے میں سے تسبیح کی آواز آتی تھی. میں نے ابھی سب ان کا بتایا نا، پانی میں تیزی سے تیرنا، تیزی سے کام کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہم نے پڑھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کھانے میں سے تسبیح کی آواز آتی تھی جب وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا، یعنی اللہ کا رزق بھی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ چیونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس کے بعد ایک پھر تنے کی بجائے ایک تختہ سا بنا دیا گیا، ایک ممبر سا بنا دیا گیا. تو جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا، وہ تنا کھجور کا ہچکیاں لے کے رو رہا تھا. بخاری کی حدیث میں ہے کہ مکہ میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. تو یہ کہ تم تسبیح ان کی جانتے نہیں ہو. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عادت تھی کہ جب سورت نازل ہوتی تو آپ، یا آیات نازل ہوتی تو آپ ان کو نماز کے بعد سمجھایا کرتے تھے، خطبے کے طور پہ، ایک درس کے طور پہ آپ دیا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا وہ. تو اس وقت ہی لوگ کرتے تھے کہ نضر بن حارث نے یعنی ناچ گانے والی عورتوں کا انتظام کیا ہوا تھا اور ان کو کہا ہوا تھا کہ جب یہ اس طرح یہ تعلیم دے لوگوں کو قرآن کی تو تم پاس اس طرح یہ کام شروع کر دو. اس طرح قصہ گوئی والے لوگوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ تم ان کے ارد گرد قصے آ کے بیان کرنے شروع کر دو. اس کے علاوہ سرداران قریش نے آپس میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ ہم اسی وقت جا کے وہاں شور شرابہ اور بڑی اپنی میٹنگ اور اپنی باتیں پاس ہی شروع کر دیں گے. اور بچوں کو کہا ہوا تھا کہ تم سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا تھا شور جا رہا ہے، اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ ان کو شور ہی نہیں جاتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی دیوار نہ نظر آنے والی کھڑی کر دیتے تھے. وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہو، ایک رب کا ذکر کرتے ہو، تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ آپس میں کہتے تھے کہ نہیں سننا، نہیں سننا. یہ پتہ نہیں کیا سناتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جو بھی سنتا ہے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو یہ بالکل نہیں سننا، قرآن کو بالکل نہیں سننا. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ چھپ چھپ کے نکل جاتے تھے، چھپ چھپ کے نکلتے تھے سننے کے لیے، اور راتوں کو اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اور ان کی چوریاں پکڑی جاتی تھی. اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی اس پہ جادو ہوا ہے، تو تم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہاں خلقن جدیدہ آیا تو خلق ہوتا ہے، تخلیق ہوتا ہے کسی ایک موجودہ چیز سے کوئی دوسری چیز بنانا. جیسے زمین و آسمان کے متعلق کیا کہا گیا کہ یہ میز کا ایک بڑا ٹکڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کو علیحدہ کیا اور آسمان اور زمین بنا دیے. تو ایک موجودہ چیز سے کسی چیز کو بنانا تخلیق ہے. لیکن جب کن کہا جاتا ہے تو اس سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ کن کی وجہ سے بنتی ہیں. یعنی دو طرح سے اللہ کی تخلیق ہے کہ بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ چیز بن جاتی ہے. اور اگر کوئی چیز موجود ہے، جیسے مٹی موجود تھی، حضرت آدم کو اس سے بنایا گیا. اور ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ، تو یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو تو وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کے لائے گا. تو یہ کیا کرتا تھا عاص بن وائل اور ابو جہل،
ہڈیاں اپنے بزرگوں کی بالکل گلی سڑی ہوئی لاتے تھے اور ہاتھوں سے ان کو بالکل چورا کر کے ہوا میں اڑاتے تھے، اور پھر کہتے تھے آپ کہتے ہو مردوں کو زندہ کرو گے تو اب کر کے دکھاؤ ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں کروں گا، لیکن وہ اس طرح کی غلط باتیں کرتے تھے۔ قیامت کا وقت معلوم نہیں، اسے نہیں مانتے۔ موت کا وقت بھی معلوم نہیں، اسے مانتے ہیں، اس کا بھی پتہ ہے کسی کو کب آئے گی۔ مکافات عمل کا وقت بھی معلوم نہیں، وہ بھی وہ ہوتا ہے۔ عذاب دنیا اور آزمائشوں کا وقت معلوم نہیں، لیکن وہ بھی آتی ہیں۔ قحط نہیں آیا تھا ان پہ سخت ترین 7 سالہ؟ تو یہاں یہی کہا گیا۔ جواب میں کہو وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا، یعنی مذاق کے انداز میں، ٹھٹھا اڑانے کے انداز میں۔ تم کہو کیا جب وہ وقت قریب آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر، یعنی قبر کا وقت کہتے ہیں سب سے غیر محسوس ہے کہ ہم بالکل تھوڑی دیر وہاں رہے ہیں، اور دنیا بھی ایک خواب کی طرح لگے گی۔ جو اتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں اور اتنی حق تلفیاں کی جاتی ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی لگے گا ایک خواب دیکھا تھا، اور برزخ کا تو بالکل ہی نہیں پتہ چلے گا کہ اگر ہزاروں سال بھی ہوں گے تو اللہ جانتا ہے نا کہ کتنا ٹائم ہے۔ مومن اور کافر سب اللہ کی حمد کرتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے، لیکن یہ حمد کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ یہ ان کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار نہیں بنایا، یعنی اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اور اس کی مشیت ہے کہ وہ کس کو بچا لے گا اور کس کو سزا دے گا، کیونکہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دوزخ میں ڈال کے لپ بھر کے نکالیں گے۔ اس میں کتنے لاکھ آئیں گے، کتنے کروڑ آئیں گے، میں نہیں جانتی کہ اللہ کے ہاتھ میں کتنے لوگ آئیں گے۔ تو اپنی سخاوت کا وہ اس طرح مظاہرہ کرے گا کہ وہ یعنی ان کے لیے فیصلہ دوزخ کا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنا ہاتھ ڈال کے اس میں سے لوگوں کو نکالے گا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے داود کو زبور دی۔ یہ کس کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے اگر بنانا تھا تو کسی مالدار کو بناتا، یہ کیا در یتیم ہیں، بکریاں چراتے تھے، تو ان کو چن لیا۔ اور اتنے بڑے بڑے طائف اور مکہ کے سردار، وہ اللہ تعالیٰ کو شاید نظر ہی نہیں آئے کہ ان کو چنا ہی نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا جی چاہا تو میں نے بادشاہ بھی بنائے اپنے رسول، حضرت داود، حضرت سلیمان، پھر طالوت، پھر حضرت یوسف، تو یہ سارے حکمران تھے اور نبی بھی تھے۔ تو یہ تو میری مرضی کی بات ہے۔ اور پھر یہاں زبور کا ذکر آیا، تو زبور سریانی زبان میں تھی اور یہ منظوم تھی، یعنی نظم کی شکل میں تھی، اور اس میں 150 صورتیں تھیں مناجات کی، کہ دعاؤں کی صورت میں یہ 150 تھیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ آپ رسول اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ملک و سلطنت ہوں گے، کہ آپ کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی سربراہ ہوں گے، اور آپ کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ، اور بعد میں تو مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، بنایا گیا۔ ان سے کہو پکارو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، کہ بلاؤ نہ ذرا اپنے انبیاء، اپنے جن کو تم نے بنایا ہوا ہے اپنا معبود۔ تو اس میں انبیاء، صالحین، فرشتے، یہ سب ہو سکتے ہیں، اور وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ فرشتے
بالکل ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور جب کوئی حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی حکم ان کے اوپر نازل کرتے ہیں تو ان کے پر پھر پھرانے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ وہ صفات کے جن کی انسان، وہ جنات جن کی انسان عبادت کرتے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان جنات کا ذکر ہے جن کی انسان عبادت کرتے تھے۔ اور ہم نے یہ قرآن پاک میں جنوں کے بارے میں جب پڑھا تو یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ لوگ ہمیں متکبر بناتے ہیں، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے ہمیں پکارتے ہیں، کہ جب یہ جنگلوں ویرانوں میں جاتے ہیں تو ہماری پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنے کی بجائے یہ ہم سے پناہ مانگتے ہیں جنگلوں اور ویرانوں میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کو خوف ہوتا تھا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو انسان ہمیں خود متکبر بناتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کسی کو بھی بقا نہیں، کوئی چیز ہمیشہ دائم نہیں رہتی، قائم نہیں رہتی، یا اس کو طبی طور پہ ختم کیا جاتا ہے، یا اس کو کوئی عذاب سے کسی سے ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ فنا ہے ہر چیز کے لیے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی تبدیلی ایک ہے جو مستقل رہتی ہے، ورنہ کوئی اور چیز مستقل نہیں رہتی۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ جھٹلا چکے تھے، یعنی نشانیاں معجزے مانگتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو یہ معجزے دیے گئے، حضرت عیسیٰ کو یہ معجزے دیے گئے، سب کو معجزے دیے گئے، آپ بھی کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں۔ اور آپ تو سراپا معجز تھے، آپ کے ساتھ تو اتنے معجزے تھے لیکن ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اور چنانچہ سمود کو ہم نے اونٹنی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کے ڈریں۔ یاد کرو اے رسول، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، اور ہم انہیں تنبیہ پہ تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں آیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ کیا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کو دکھائی، تو یہ دکھانا جو ہے، ارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، خواب میں بھی اور بیداری دونوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق تو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ خواب کی حالت میں گئے ہیں تو اس کو کھینچ کے ادھر لے جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یعنی تمہیں واقعی دکھایا تھا، خواب میں نہیں دکھایا تھا، تو وہ بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا، کیونکہ کچھ نو مسلم تھے جنہوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، تو وہ مرتد ہو گئے تھے، بہت کم سے ہی لیکن ایسا ہوا تھا۔ تو ارا کا مطلب ہے دیکھنا، تو خواب میں یا بیداری میں۔ تو فتنہ ہوتا ہے گمراہی، آزمائش، فساد، ہنگامہ۔ پھر دوسرا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوزخ کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ وہاں ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، تو بڑا ٹھٹھا اڑاتے تھے، بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہے، تو آگ میں بھی کبھی درخت ہوتے ہیں، تو درخت ہوتے ہیں آگ میں بھی، یہ ایسی کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس نے کہا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے برتر ہوں۔ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی؟ یہ اس قابل نہیں تھا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی اپنے پیچھے لگاؤں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچیں گے۔
इल्ला इबादकल मुखलसीन, सिर्फ तेरे खालिस बंदे। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तो जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा तुझ समेत उन सब से मैं जहन्नम को भर दूंगा। फिर तू जिस जिसको अपनी दावत से फुसला सकता है फुसला ले, उन पर सवार और प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में उनके साथ सांझा लगा और उनको वादों के जाल में फांस, और शैतान के वादे धोखे के सिवा और कुछ नहीं होते। बस तफसीज़ लफ्ज़ आया है, तो इस तफसाज जाज होता है कता करना, यहाँ हक कता करने से मुराद है। तो अब क्या है कि तू जिसको फुसला सकता है फुसला ला, यानी तू पैदल आ, चाहे गाड़ी पे आ, चाहे जहाज़ में आ, चाहे बस पे आ, चाहे रेलगाड़ी पे आ, चाहे साइकिल पे, बाइक पे, जिस पे मर्जी आ, तो फुसला ले तू मेरे बंदों को जिस तरह तू चाहता है। और माल और औलाद में सांझा डाल। माल में कैसे? सूदी निज़ाम और फजूल खर्ची करना, कम तोलना, चढ़ावे चढ़ाना, नज़र न्याज, गैर इस्लामी हदों में खर्च करना, गैर इस्लामी रसूमात शादी और ब्याह की क्या है हमारे यहाँ, उन पे खर्च करना, खुद साख्ता, ये सब चीज़ें इन जगहों पे खर्च करना। और भी बहुत सी गलत और चीज़ें हैं, गैम्बलिंग है, और जैसे कहा जाता है कि बीमा पॉलिसी वगैरह जो है, इंश्योरेंस कराना, ये वो, तो इन सब चीज़ों को गलत कहा गया कि तू उनको कहेगा कि बड़े ज़्यादा हो जाएंगे पैसे। और सूद की लोगों को बड़ी कशिश होती है, और अल्लाह ताला बिल्कुल उस माल में से बरकत उठा लेता है जिसके साथ सूद का ताल्लुक़ कायम हो जाए। और औलाद में कैसे सांझा डालेगा वो? हराम माल से बच्चों की परवरिश करना, गैर इस्लामी तरीके पर उनकी ट्रेनिंग करना, और औलाद का खुद नाजायज़ होना, मुशरिकाना नाम रखना, और उनकी जो तरबियत है उसमें मुशरिकाना अंदाज़ इख्तियार करना। तो ये सब चीज़ें शैतान की वजह से हैं। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे इख्तियार हासिल ना होगा, और तू कल और तवक्कल के लिए तेरा रब काफ़ी है, कि जो अब अल्लाह पे भरोसा करेगा उसको कमी नहीं होती। तुम्हारा रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो। हकीकत ये है कि वो तुम्हारे हाल पर नहायत मेहरबान है। जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गायब हो जाते हैं। तो इसमें बार बार एक ही वाक़या कोट किया जाता है जो कि उस दौर में पेश आया था, लेकिन ये तो रोज़मर्रा की बात है कि हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है तो हम बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बन जाते हैं, आयत करीमा का विर्द करते हैं, कुरान इकट्ठे हो के सब कुरान पाक की तिलावत करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जब फिर वो तस्बीहात लेके बैठ जाएंगे, लेकिन जब फिर वो मुसीबत ख़त्म हो जाती है तो फिर वही हमारे तरीके और अंदाज हो जाते हैं। तो यहाँ वो जो बताया जाता है कि हज़रत इकरमा बिन अबू जहल जब भागे हैं फ़तह मक्का के मौके पर, और उन्होंने देखा कि वहाँ कश्ती में लोग अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो वही बात है जो वो हमें 23 साल से कह रहे हैं। तो आज हम डूबते हुए उनको पुकार रहे हैं, तो आज डूबते हुए हम उनको पुकार रहे हैं, तो क्या हम वैसे उनको नहीं पुकार सकते? यही तो वो बात हमें समझा रहे हैं। और जब वो खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा ही नाशुक्रा है। वकानल इंसानु कफूरा, कहीं कतूरा आता है, कहीं अजूला आता है, कहीं कफूरा आता है। अच्छा तो क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह कभी खुशकी पर ही तुमको ज़मीन में धंसा दे, या पथराव करने वाली आंधी तुम पर भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई हमायती ना पाओ? और क्या तुम्हें कोई अंदेशा नहीं कि अल्लाह फिर किसी वक्त समंदर में तुम्हें ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफ़ानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे? कि एक दफ़ा अगर उसने बचा ली है तो तुम फिर नाशुक्रियाँ कर रहे हो, तो क्या वो दोबारा ये नहीं कर सकता? ये तो हमारी अनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी, उन्हें खुशकी और तरी में सवारियाँ अता की। देखें सवारियाँ जो क़यामत तक आएंगी, अभी हमारी नज़रों से भी पता नहीं क्या क्या उझल है। और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी। अशरफुल मखलूक़ात लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। फिर ख्याल करो उस दिन का जब हम हर इंसानी ग्रोह
کو اس کا کارنامہ پڑھائیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور ہر پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اسے پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور اس دنیا میں جو اندھے بن کر رہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اندھے بن کے رہے، یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تم قرآن کو پڑھو، اچھے اچھے کام کرو، اور کان اس لیے دیے ہیں کہ تم اس کو سنو، اور زبان اس لیے دی ہے کہ تم اس کی تلاوت کرو۔ جب تم ان سے یہ کام نہیں لیتے تو پھر میں چھین بھی لیا کرتا ہوں، تو وہاں وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اے رسول، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو۔ اچھا، پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو کہا گیا کہ ولا یظلمون فتیلا، کہ دھاگا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کا لفظ آیا ہے، فتیل موم بتی کے دھاگے کو بھی کہتے ہیں، اور وہ باریک دھاگا جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ہوتا ہے، یہ لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، تو اس کو فتیلہ یعنی انتہائی ہلکی چھوٹی چیز کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ تمہیں کہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہماری بات مان لو۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر یہودی بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ہماری تعلیمات ہیں، ہم ان میں مگن ہیں، آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں جن جن جگہوں پہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، آپ وہ آیتیں نکال دو، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ یعنی افہام و تفہیم کر لو، آپس میں ہم مل بیٹھ کے کوئی بات کر لیتے ہیں جو دونوں کو ہی قبول ہو، اور آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم متی ہو جائیں گے، اور آپ اگر چاہیں گے تو ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، اگر آپ سردار بننا چاہیں گے ہم آپ کو سرداری دے دیں گے، اگر آپ اپنا علاج کرانا چاہیں گے تو ہم بہترین حکیم سے آپ کا علاج کرائیں گے، کیونکہ کہتے اتنا جنون ہو گیا ان کو، اور پھر بہت خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر دیں گے، تو آپ جو چاہیں گے ہم دیں گے آپ کو، لیکن آپ یہ ہمارے معبودوں کو بت نہ کہا کرو اور ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ پھر جب سورۃ الکافرون آئی تو اس میں کیا کہا گیا؟ لکم دینکم ولی دین، دو ٹوک ان کو منع کر دیا گیا کہ ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ایسا نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنے دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف جھک جاتے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور اگر تم ایسا کرتے تو ہم دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، اور تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور یہ لوگ اس بات پر تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود بھی یہاں نہ رہ سکیں گے۔ یہ دیکھیں یہ فتح مکہ کی پیشین گوئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس جگہ کے وارث ہوں گے دوبارہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے کہ ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی یہ جو معجزے مانگتے ہیں اور اس طرح کی یہ فرمائشیں آپ سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کو بدل دو، تو یہ تو اس طرح ہی ہوتا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی سنت میں تبدیلی کبھی نہیں کی۔
یعنی اور اس کے علاوہ جب جن جن قوموں کو معجزے دیے بھی گئے تو وہ کون سا معجزے دے کے ایمان لے آئی تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری سنت کیا ہے کہ میں رسولوں کی مدد کرتا ہوں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو میری سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، یعنی وہ بھی کرو، اور کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، تو یہ فجر کے قرآن کا مطلب فجر کی نماز ہے، اور اس میں زیادہ لمبی آیات پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی پڑھتے ہیں تو آپ بھی یاد کر لیں ایک دو صورتیں، اور لمبی صورتوں کی تلاوت۔ اور جمعے کو جیسے آج جمعہ تھا تو سورۃ السجدہ اور دہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت کیا، ایک میں السجدہ اور ایک میں سورۃ دہر، تو یہ اس کا بڑا اجر ہے۔ اور فرشتے رپورٹنگ کرتے ہیں فجر اور عصر کے وقت، تو اس وقت زیادہ لمبی تلاوت کرنی چاہیے نماز میں۔ اور پھر اس کے علاوہ کہ وہ مشہودہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے فرشتے بتا رہے ہوتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ کیا مطلب؟ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، کہ اگر رات کو تہجد پڑھنے کا لطف آنا شروع ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ ثریا یہ خاک ہے نا، مٹی ہے نا، تو ثریا آسمانوں سے بھی بلند ہے اس کا درجہ۔ اگر یہ تہجد کے فوائد کو سمجھ لے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کو یہ جان لے تو اچھا۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہم پہ نافلہ کے جو فرض سے زیادہ چیز پڑھی جاتی ہے یہ اس کے لیے آتا ہے، جو اضافی چیز ہوتی ہے فرض کے علاوہ۔ حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ مجھے بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب سورج ابھی ڈھلا ہی تھا، یعنی اول وقت میں۔ ظہر کی بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں نا، ایک 12:45 بجے ہوتی ہے، ایک 1:15 بجے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا۔ پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دنوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، یعنی تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد۔ اور عصر کی نماز جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا، یعنی تھوڑا سا ٹائم گزر گیا۔ اور مغرب کی نماز جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے کے بعد، اور فجر کی نماز جب اچھی طرح روشنی پھیل جائے۔ ایک تو بالکل اس وقت پڑھائی اور ایک جب روشنی پھیل گئی۔ اور پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے رسول، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، یعنی ان دونوں وقتوں کے درمیان میں۔ تو اس کا مطلب ہے کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، اللہ ہی نے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ وقت۔ پھر یہ ہے کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر لے۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ جنت میں ایک بلند مقام ہے، یہ جنت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ مقام شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ، بہت بڑی شفاعت جو آپ کو دی جائے گی، شفاعت کا حق، حوض کوثر۔ اور یہ میدان حشر میں نہر کوثر سے نکالا گیا ہے، یعنی نہر جو ہے وہ جنت میں ہے اور حوض کوثر میدان حشر میں ہے۔ پھر آگے ایک دعا آ رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کرو، پروردگار مجھ کو تم جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال،
اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، تو یہ یعنی مجھے وہ زور عطا کر کے میں اپنا مشن پورا کر سکوں۔ مکہ سے خروج سچائی کے ساتھ ہو، یہ ہجرت سے پہلے کی دعا ہے۔ مدینہ میں دخول سچائی کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ موت دینا، سچائی کے ساتھ قبر میں اتارنا، اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا، دوبارہ جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہر جگہ پہ مجھے سچائی کے ساتھ یعنی اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، اسے ترمذی میں بیان کیا گیا۔ لیکن یہ دعا بہت اچھی ہے، یہ شوگر کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ گھر سے نکلتے ہوئے کہیں جانا ہو تو یہ بہت بابرکت قرآن کی دعائیں ہیں، تو ان میں برکت کہاں کیسے نہ ہوگی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ مکہ فتح ہوا، آپ داخل ہوئے تو کعبہ میں 360 بت تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ ٹھونسا دیتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، اور اس کے ہر بت کے پیشانی پہ مارتے تو وہ پیشانی کے بل گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے بتوں کو توڑا تھا۔ ہم اس قرآن کے ساتھ سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ البقرہ میں کیا کہا گیا؟ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ ہوتے فاسق لوگ۔ تو یہاں یہی کہا گیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ تو ماخذ قرآن، اب یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا۔ یہ 84 آیت جو ہے اسے آیت تفویض کہا جاتا ہے۔ میں بڑی آیتوں کا آپ کو بتا کے آگے آئی ہوں، آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو۔ اس کو آیت تفویض، تفویض ہوتا ہے دے دینا، کسی کو کچھ عطا کرنا۔ آپ کو ہدایت ہوئی کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کہ ہر شخص جو ہے شاکلہ ہوتا ہے، نیچر، فطرت جس پر کسی کو پیدا کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کو ستا رہے ہیں، تو ہر ایک انسان اپنی ایک فطرت پر پیدا کیا گیا اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ بالکل گھبرائیں نہ، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سیدھا راستہ اختیار کرنے والا ہے اور کون نہیں آپ کی بات مانے گا۔ تو آپ اپنا کام کیے جائیں، آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، تو آپ کہیں روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ تو روح کیا ہے؟ یہ وحی بھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، انسانی روح بھی ہے، پھر یہ ماخذ قرآن اور ذریعہ حصول قرآن، اس کے بارے میں ماخذ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری ملتی جلتی باتیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتے تھے۔ اے رسول، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ اپنے لیے ہماری طرف سے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو آپ کو یہ واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، وہ اپنی سواری پر ٹیک لگائے تھے۔ چند یہودیوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا ان سے پوچھ لو۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی، آیت 85، کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، جو میں آپ کو بتا کے آ رہی ہوں۔
کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ بات سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی کہہ دی کہ تم کبھی بھی نہیں اس جیسی کوئی چیز لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس میں نہریں رواں کر دے، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لیا، دیکھیں گستاخیاں ان کی دیکھیں، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھ لیں، ہمارے سامنے اوپر جا کے ایک کتاب لائیں۔ اے رسول ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ یہ ساری جو فرمائشیں تم کر رہے ہو تو تم اپنے رب سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے، کیا اللہ نے ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے پھر رہے ہوتے تو اللہ تمہاری ہدایت کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا۔ اے رسول ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو بھڑکا دیں گے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ دنیا میں اسلام اور ہدایت کے خلاف چلتے تھے، یعنی الٹے چلتے تھے، تو وہاں الٹے سر، یعنی سر نیچے ہوگا پاؤں اوپر ہوں گے، اس طرح چلائے جائیں گے، تو یہ ان کو وہاں بھی اس طرح میں رکھوں گا۔ پھر اندھے اٹھائے جائیں گے کہ یہاں آنکھیں بند رکھی، ہدایت سے، قرآن سے، کان آنکھیں سب بند رکھی، وہاں میں ان کو اندھا کر دوں گا کہ میں نے جس کام کے لیے دیے تھے یہ اعضاء، تم نے تو وہ کام ہی نہیں لیا، تم نے کیا کرنے ہیں یہ۔ اور پھر ان کو جب رکوع کا حکم دیا جائے گا، سجدے کا حکم دیا جائے گا، تو ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں کرتے تھے۔ جس کام کی پریکٹس نہیں ہوتی وہ کہاں ہوتا ہے انسان سے، جس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں رکوع اور سجود کرنے والے ہیں وہ فوراً وہاں جھک جائیں گے، رکوع بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، لیکن ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، وہ جھک ہی نہیں پائیں گے، یہ سزائیں ملیں گی۔ دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں پھینک کے بلا دیں گے، بلانا تو کیا مطلب بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہیہات، یہ تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس رب نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالم ہے کہ اس کا انکار ہی کیے جا رہے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے روک لیتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یہاں آگے نا کہ یہ بڑا قطورا، وکان الانسان قطورا، کہیں کفورا، کہیں قطورا، کہیں عجولا۔ تو اللہ نے بھی دیکھے ہمارے کتنے نام رکھے ہوئے ہیں بالکل اوقات کے مطابق، کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ 9 نشانیاں آپ سب جانتے ہیں، پھر ڈیٹیل آئے گی، میں پھر بتا دوں گی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ ید بیضا اور عصا جب نکالا تو اس نے کہا تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، اور رب سماوات تو ارض کے سوا، یعنی جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کسی نے ان کو نازل نہیں کیا۔
میرا تو یہ خیال ہے کہ تو خود ایک شامت زدہ آدمی ہے، یعنی تیری اب پکڑ ہونے والی ہے، تو اب پکڑا جائے گا، تو موج کر لے جتنے دن تم نے کرنی ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جڑ سے، زمین کی جڑ سے اکھاڑ دے۔ استفزاز ہوتا ہے اکھاڑ دینا، حقیر سمجھنا، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اب بسو، اب زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، یعنی جو نیک و بد جو بھی ہیں حشر کے میدان میں سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے رسول، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ تم اس سے بشارت دو اور ان لوگوں کو اس سے خبردار کرو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ، اور ہم نے اس کو بتدریج اتارا، یعنی تھوڑے تھوڑے احکامات تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اللہ نے قرآن کو کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری سمجھنے کی صلاحیت بہت کم، ہماری یاد رکھنے کی صلاحیت بہت کم، ہماری عمل کرنے کی صلاحیت بہت کم، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات کا پتہ تھا، تو اس لیے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا ہے۔ تو وہ کہتے تھے، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہے، کل کیا ہے، تو پھر اللہ ایک دم کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا، اے رسول ان سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب انہیں یہ سنایا جاتا تھا تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور پکار اٹھتے، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور قرآن سن کر ان کا خشوع اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی ان سے کہو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سارے نام اچھے ہیں، اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت ہلکی آواز سے، ان دونوں کے درمیان اعتدال کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اس میں جو کہا گیا کہ اونچی نہ پڑھو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ کفار مکہ بہت زیادہ جب ان کو آواز جاتی تھی قرآن کی تو پھر یہ گالی گلوچ اور اس طرح کے ہنگاموں پہ کئی دفعہ آمادہ ہو جاتے تھے، تو کہا گیا کہ اتنی اونچی نہ پڑھا کرو کہ ان تک آواز جائے، اور نہ اتنی آہستہ پڑھو کہ اپنے ساتھیوں کو بھی پیچھے آواز نہ آئے، یعنی درمیانہ راستہ جو ہے اسے اختیار کرو۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ تم جس نام سے بھی پکارو، اللہ کے سارے نام ہیں، تو وہ رحمان سے بڑا چڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، اور کبھی رحمان کہتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں، تو خود بھی تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر یہ جو آیت ہے 111 آیت کے متعلق آخری جو آیت ہے اس کے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ یہ آیت سکھاتے تھے، اسے مظہری میں بیان کیا گیا، اور جب کسی بچے کی پیدائش بھی ہوتی تھی تو یہ آیت اس کے کان میں پڑھی بھی جاتی تھی، تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ سورۃ کہف دیکھیں، آج جمعے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن یہ کچھ
پوری مکمل تو نہیں ہوگی لیکن جتنی بھی ہم کر سکے ہم کریں گے۔ اس کی بڑی زیادہ فضیلت ہے سورۃ الکہف کی جمعے کے روز پڑھنے کی۔ میں تھوڑی سی تلاوت کر لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سورۃ کہف اس غار کو کہتے ہیں جس کی چوڑائی زیادہ اور گہرائی کم ہو۔ تو اس کی نزولی ترتیب 18 ہے اور نزولی ترتیب 69 ہے، اور مصحف کی یعنی قرآن میں جو اس کی ترتیب ہے وہ 18 ہے اور اس کی نزولی ترتیب 69 ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور انہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورت کی آخری 10 آیتوں کے متعلق ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پوری ایک وقت نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے جلوہ میں آئے تھے۔ 70,000 فرشتے۔ حضرت اسید بن حضیر سے روایت ہے کہ وہ رات کو یہ سورت پڑھ رہے تھے کہ ایک ابر یا غبار کی مانند چیز نے انہیں ڈھانپ لیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں شان نزول اس کی کیا ہے کہ انہوں نے یہودیوں نے کہا تھا کہ ان سے یہ سوال پوچھیں۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو مدینے بھیجا کہ یہودی علماء نے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جانیں۔ تو انہوں نے پھر آپ سے 3 سوال پوچھے تھے، روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، اور قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ سوال انہوں نے آپ سے پوچھے تھے۔ جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ دجال کا مطلب ہے جال ساز، جھوٹا۔ اس کو مسیح کذاب بھی کہا گیا کیونکہ یہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کا دجل اس کا جھوٹ اور سحر ہے، مردوں کو زندہ کرے گا، اپنا ایمان بچانا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ وہ لوگوں کو فریب میں ڈالے گا اور باطل کو خوشنما اور آراستہ کر کے پیش کرے گا۔ حضرت حذیفہ نے بیان کیا کہ دجال اس طرح نکلے گا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک میں آگ ہوگی، اور لوگوں کو آگ جو ہے وہ پانی نظر آئے گی اور پانی آگ نظر آئے گا۔ اتنا دجل، اتنا فریب ہوگا، اسی لیے اسے مسیح کذاب بھی کہا جائے گا۔ مسند احمد میں حضرت سہل بن معاذ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے قدم یعنی جمعے کے دن اس کے قدم سے سر تک نور و نور ہو جاتا ہے،
اور جو جمعے کے دن پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اس کو نہیں پڑھتے وہ جمعے کے دن اس کو ضرور پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو 5 بتائی تھیں کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ انعام اور اب یہ سورۃ کہف اور اس کے بعد سبا اور فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. تعریف اور شکر اللہ کا جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے جنت کی کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. دیکھیں اس بات کا انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جب ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ تو محض جھوٹ ہی بولتے ہیں. اچھا تو اے رسول تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو. اس طرح کی آیت اور بھی جگہ پہ آئی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس تعلیم پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا غم آپ بہت زیادہ تکلیف میں جاتے تھے. آپ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بتانے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اے میرے رسول، نہ میرے کلام میں کوئی کمی ہے نہ تیرے بتانے میں کوئی کمی ہے، کمی تو ان کے اپنے اندر ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ اس سے لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. چٹیل میدان سعیدن جرزا یعنی جس میں درخت اور گھاس نہ ہوئی. تو یہ میدان حشر کے لیے جو زمین بنے گی وہ بالکل بغیر سلوٹ کے سفید ایک جیسی، نہ سمندر نہ پہاڑ نہ کھائیاں، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہاں میدان حشر لگے گا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو یہاں کہف جو ہے میں نے بتایا نا، وہ غار جو وسیع ہو اسے کہف کہتے ہیں، جو وسیع نہ ہو اسے غار کہتے ہیں. چوڑائی میں یہ زیادہ تھی. اور وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہاں رقیم کا لفظ آیا تو اس کے بھی 4-5 مطلب ہیں. یعنی رقیم کا مطلب رقم کرنا، لکھنا. ایک وہ کتاب جس سے وہ ہدایت لیتے تھے، یا اس بستی کو کہا جاتا تھا، یا اس کتبے کو کہا جاتا تھا جو ان کی بعد میں ان کی قبر پہ لگ جہاں وہ اس کے باہر یعنی اس غار کے باہر لگایا گیا، یا اس پہاڑی کو کہا جاتا تھا جس میں وہ غار تھی. یا جب نوجوان غائب ہو گئے تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو تحریر لکھی گئی تھی اس کو یہ رقیم کہتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چند نوجوان تھے. تو یہ 7 لوگ تھے اور یہ بڑے اچھے خاندان کے، یعنی شہزادوں جیسا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا. اور اس دور میں وہاں جو بادشاہ تھا وہ کرسچینٹی سے، روم کی حکومت تھی اور وہ کرسچینٹی سے وہ شرک کی طرف مائل ہو گیا، یعنی بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا. وہاں بہت خوبصورت کوئی مندر تھا اور ایک بہت بڑا بت تھا. تو جب اس نے پتہ نہیں ان کو دیکھا کیسے اس کا دل بدل گیا کہ یہ لوگ اس وقت کے مسلمان تھے. اس وقت کی جو کرسچینٹی تھی یا عیسائیت تھی وہ مسلمان لوگ تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. تو اس شخص نے، جو بادشاہ تھا ڈیسیس یا دقیانوس اس کا نام تھا، تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم یہ جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو اور جو مذہب میرا ہے اس پہ آ جاؤ. بڑا ظلم کرتا تھا لوگوں کو اور بے حساب لوگوں کو اس نے مروایا بھی تھا. تو یہ لوگ پھر جب اس نے کہا کہ تم سوچ لو، تو یہ سوچنے کا جب اس نے ٹائم دیا تو یہ بھاگ نکلے وہاں سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اس کی بات نہیں مان سکتے اور ہمارے لیے اب موت ہے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. اور یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو یہ بت پرستی انہوں نے شروع کر دی ہے
آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تو یہ پھر ان کو سوچا، انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھاگ چلتے ہیں۔ جب بھاگے تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ ہم کسی غار میں پناہ لے لیں۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسی غار تھی کہ وہ شمال کی طرف سے اس میں داخل ہوا جاتا تھا، تو صبح کے وقت اس میں دھوپ آتی تھی، اور شام کے وقت بھی پھر وہ، یعنی جب دھوپ آتی تھی تو ایسا رخ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، لیکن دھوپ ان کو فائدہ دے رہی تھی۔ اسی طرح سورج غروب بھی ہوتا تھا، تب بھی دھوپ تو آتی تھی لیکن ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلوا رہا تھا۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم جھانک کر دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر وحشت پیدا ہو، ڈر جاتے تم ان کو دیکھ کے۔ تو یہ کتے کو یہ بھگا رہے تھے، تو کتے نے دعا مانگی تھی کہ یا باری تعالیٰ مجھے تو قوت گویائی دے کہ میں ان سے پوچھوں مجھے کیوں بھگا رہے ہیں، مجھے کیوں جدا کر رہے ہیں۔ تو جب اس کو بولنے کی قوت ملی تو انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا میں نہیں بھونکوں گا، اور وہ 309 سال بھونکا نہیں، بیٹھا رہا وہاں، اور لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ شاید کوئی مسافر ہیں، اور باہر کتا ہوتا تھا تو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم روم کے مقابلے میں حضرت معاویہ کے ساتھ ہم نے جہاد کیا، اور غزوہ مزیق پر ہم گئے ہوئے تھے کہ ہمارا گزر ایک غار سے ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اندر جائیں، تو حضرت ابن عباس نے انہیں منع کیا کہ اللہ نے آپ سے بہتر اور بڑی ہستی کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ان کا دل ہوا کہ میں اندر جاؤں تو ان کو روک دیا گیا، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر ہم اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم، جیسے قیامت والے دن لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، یا شاید دن سے کچھ کم ٹھہرے ہیں، تو اسی طرح یہ کہہ رہے تھے۔ اس زمانے میں حیات بعد الممات کے بارے میں شبہات پائے جاتے تھے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں لوگ مانتے تھے۔ تو اس واقعے سے ان کو یہ ثابت کیا گیا ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ اور حضرت عزیر کا واقعہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلا کے جگا دیا تھا۔ تو اللہ کی شان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر وہ بولے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا، 309 سال کے بعد اٹھے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کے شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ کہیں ان لوگوں کا ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو وہ سنسار کر ڈالیں گے، کہ ان کو مارا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا جب وہ بھاگے تھے، تب کا بادشاہ جو ڈیسیس تھا، اور پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ سچا ہے؟ کہ وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی۔ اور اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ تو پہلا جو بادشاہ تھا ڈیسیس تھا، اور بعد میں جب یہ گئے تو پھر وہ حکومت بدل چکی تھی، پھر دوسرا بادشاہ ہیروڈیس آ چکا ہوا تھا، اور وہ جو عیسائیت پہ یعنی اس وقت کے اسلام پہ تھا وہ، تو پھر اس نے بالکل حالات ٹھیک کر دی، کیونکہ 309 سال گزر چکے ہوئے تھے، تو حالات بالکل بدل چکے تھے، اب ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا جان کا، اب اسی طرح زندگی بحال ہو چکی ہوئی تھی جس طرح ڈیسیس کے پہلے بادشاہ سے پہلے تھی۔
مگر جو لوگ اس کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اور کیا ہوا تھا کہ وہ جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کا نام یبلیخا تھا، تو اس کو جب لوگوں نے دیکھا، پھر اس کا لباس دیکھیں، لباس بھی بدل جاتا ہے 300 سال میں، اور پھر چاندی کا جو سکہ دیا تو انہوں نے کہا یہ اس کو کوئی خزانہ ملا ہے، اس کو کوئی شاہی خزانہ ملا ہے، تو اس کا پیچھا کرو، یہ کون ہے؟ پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، بات بڑھ گئی، پھر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت دوڑے تھے اور ان کو بڑا تلاش کیا گیا تھا تو یہ ملے نہیں تھے۔ تو پھر ان کے ساتھ لوگ آئے، لیکن پھر جب وہ اس کے پیچھے پیچھے غار میں لوگ آئے تو انہوں نے اسلام کیا اور یہ سب سو گئے، یعنی پھر یہ ہمیشہ کی نیند سو گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، تو یہ بات صحیح تھی۔ وفد نجران نے آپ سے مناظرہ کیا تھا تعداد کے بارے میں، ان کے 3 فرقے تھے۔ ملکانیہ نے کہا کہ وہ 2 تھے، 3 تھے، یعقوبیہ نے کہا وہ 5 تھے، اور نستوریہ نے کہا کہ وہ 7 تھے، یعنی کوئی کہتا تھا 3، کوئی کہتا تھا 5، کوئی کہتا تھا 7۔ کہو میرا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور ان کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھو، یعنی بات کو چھوڑ دو، وہ جتنے بھی تھے۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کروں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے جب سوال کا جواب انہوں نے مانگا تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، تو اس طرح پھر بڑے دن پھر وہی نہیں آئی تھی۔ تو اس میں آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کیا کہنا چاہیے، انشاءاللہ، انشاءاللہ میں کل کروں گا، اور الا یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا، کہ میں نے اگر غلط کہہ دیا تو میرا رب اس کی اصلاح کر دے گا۔ وہ غار میں 300 سال رہے اور 900 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے جوں کا توں اسے سنا دو، بالکل یعنی من و عن۔ کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ دیکھیں یہ رسول کے لیے بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہے پھر؟ وہ کہتے تھے نا بدل دو اس کو، اس میں سے یہ چیز نکال دو، اس میں سے وہ چیز نکال دو۔ زیادہ تر وہ جس میں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا وہ نکلوانا چاہتے تھے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یہ وہ کہتے تھے کہ تم نے آپ ان کو بلاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے آپ نے کون سی بیٹھک بنائی ہوئی ہے، آپ کی جگہ اس قابل ہے کہ ہم بیٹھیں؟ آپ کے پاس 2 غلام بیٹھے ہوتے ہیں، 2 کمی کمین بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کن کو کہتے تھے؟ حضرت بلال، حضرت حباب بن ارد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر۔ تو اس طرح کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ان کو باتیں بناتے تھے، کہتے تو بیٹھکیں دیکھنی ہیں تو ہماری آ کے دیکھیں، ہماری دارالندوا میں آئیں۔ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، بڑا شاندار بنایا ہوا تھا انہوں نے، تو ہم کہاں آ کے بیٹھیں، یہ جگہ اس قابل نہیں ہے، یا پھر ان کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے۔ تو قرآن میں کئی جگہ یہ آیا کہ آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط یعنی بے اعتدالی پر مبنی ہے، غلو پر مبنی ہے۔ غلو ہوتا ہے فرطا، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے بہت اونچا کر دینا یا بہت ہی نیچے کر دینا، تو دونوں ہی افراط و تفریط ہی غلو کہلاتے ہیں۔
صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی ایک حد ہوتی ہے نا سمجھانے کی، آخر کار پھر انسان یہی کہتا ہے نا کہ جاؤ پھر ٹو ہیل ود، ہے باہر میں جاؤ، ہم کیا کریں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگ کی لپٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے ماں بچے کو مارتی ہے تو فوراً ہی اس کو ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پیار کر دے، کوئی اس کو چپ کرا لے، خود نہیں کر سکتی دوسروں کو بھیجتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہی کہ میرے نیک بندو تم نہ ڈرو، میں نے تمہارے لیے نہیں دوزخ بنائی ہوئی، یہ مطلب ہے اس کا، میں نے تو تمہارے لیے جنت بنائی ہوئی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیامگاہ۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا وہ سونے کے کنگن اور ریشمی لباس مرد پہنتے تھے، بادشاہ وغیرہ، اور موتیوں کی مالائیں اور یہ اور وہ، تو اس طرح بتایا گیا ہے۔ اے رسول ان کے سامنے ایک اور مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ یہ طریقہ تھا کہ باہر کی طرف کھجور کے درخت لگائے جاتے تھے، درمیان میں انگور لگایا جاتا تھا، اور جو جگہ بچ جاتی تھی وہاں یہ سبزیاں وغیرہ اگاتے تھے۔ تو یہ ان کا سٹائل تھا۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ میری یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی بھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ وہاں پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور نطفہ سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے سے بہتر باغ عطا کر دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے۔ یہ تکبر نہیں نہ پسند آتا اللہ کو، جس سے وہ صاف چٹیل میدان بن کے رہ جائے اور اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ انگور اس کے ساری بیڑا غرق ہو گئی اس کی فصل، اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی صافت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے ہاتھ میں ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے، یعنی ایک بڑا ٹیمپریری سا فیز ہے، یعنی بڑا عارضی سا یہ ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، یعنی سفید ہوگی، کوئی چیز اس پہ نہیں ہوگی، اور ہم تمام انسانوں کو گھیر کر جمع کریں گے، ایک بھی نہ چھوٹے گا، سب اگلے پچھلوں کو، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آگے نہ تم ہمارے پاس اس طرح جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار دنیا میں بھیجا تھا، برہنہ، بالکل برہنہ۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی نہیں رکھا ہوا، یعنی تم انکار کرتے تھے، حیات بعد الممات کا انکار کرتے تھے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے ان دراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ سارا کچا چٹھا کھل جائے گا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ آگے حضرت آدم کا قصہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ 49 تک کیا ہے ہم نے، کل 50 سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔